जी, आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर क्या अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं अनलॉफुल असम्बली को डिस्पर्स करने के हवाले से। अभी तक आपने पाकिस्तान पीनल कोड में ये पढ़ा था कि अनलॉफुल असम्बली कहते किसे हैं, ठीक है, उनके क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, सही है। तो अब आप ये प्रोसीजर लॉ इसमें पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 127 से 132 ऑफ CRPC में गिवन है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में आप बेशक PPC का हवाला दे दीजिएगा। अच्छा, PPC के तहत हमने ये पढ़ा था कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबलेज होती है इन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन्होंने एक तो फियर क्रिएट करके एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को उनकी पावर एक्सरसाइज करने से रोकना है, या फिर वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि लॉ की एग्जीक्यूशन ना हो सके, या मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करना है, या किसी को किसी के राइट से डिप्राइव करना है, या आप उसको कंपेल कर रहे हो ऐसा काम करने से जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको परफॉर्म करें या ओमिट कर दे किसी काम की परफॉर्मेंस के हवाले से। सेक्शन 127 में ये बताया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो कमांड कर सकता है अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, ठीक है। इस सिलसिले में मैंडेटरी है मेंबर्स के लिए कि वो डिस्पर्स हो जाएं जब उन्हें डायरेक्शन इशू की जाएंगी, लेकिन अगर डिस्पर्सल ऑर्डर पास होने के बावजूद वो डिस्पर्स नहीं होते तो सिविल फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। सिविल फोर्स मींस कि पब्लिक में से किसी को मतलब कि डायरेक्शन दी जा सकती है कि वो असिस्ट करें ऑफिसर को ताकि उनको डिस्पर्स किया जा सके और ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और कानून के मुताबिक पनिश किया जाए। ये सेक्शन 128 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 128 में ये बताया गया है कि आप अगर असेंबली पे फायरिंग करना चाहते हैं उस वक्त तक नहीं आप कर सकते जब तक कि आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस ना ले लें, ठीक है। जिसके लिए ये है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की स्पेशल डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर फिर भी डिस्पर्सल नहीं हो सका और पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो गया कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर दिया जाए, तो फिर ये होता है कि डिस्पर्सल के लिए मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा मिलिट्री ट्रूप्स को भी बुलवाया जा सकता है मैजिस्ट्रेट की तरफ से डायरेक्शन इशू करके, ताकि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जा सके, उन मेंबर्स को कन्फाइन किया जा सके और कानून के मुताबिक उन्हें पनिश किया जाए। इस सिलसिले में ये होता है कि रेफरेंस इशू होता है और फिर ये है कि रेफरेंस की फिर कंप्लाइंस करनी है ताकि उनको डिस्पर्स और अरेस्ट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा कोई कमीशन मिलिट्री ऑफिसर खुद भी डायरेक्शन पास कर सकता है कि जब पब्लिक सिक्योरिटी ख़तरे में होती है तो फिर कम्युनिकेट किया जाता है मिलिट्री फोर्स को कि उनकी अमदाद की ज़रूरत है असेंबली को डिस्पर्स करने के हवाले से, और तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई कोई किसी का सवाल तो नहीं है? आगे चलूँ मैं? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था मैम, थोड़ा सा बता दीजिएगा। हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे थे कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कौन कौन अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को भी, पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। अगर फिर भी वो डिस्पर्सल नहीं करते तो सिविल फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा मिलिट्री ट्रूप्स को भी बुलवाया जा सकता है या मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है उन मेंबर्स को गिरफ्तार करने के लिए, कन्फाइन करने के लिए, कानून के मुताबिक पनिश करने के लिए, ठीक है। ये बात इसमें बताई सेक्शन 128 से 127 से लेके 132 तक की प्रोविजंस हैं। हाँ जी, आप कर लेंगे उस्मान, आप रिकॉर्डिंग से आप इसको फिर देख लीजिएगा। अच्छा, फर्दर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लोकेलिटी में, एक लोकल एरिया में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि एक ऐसा डिस्प्यूट अराइज हुआ है जिससे खदशा है कि अमन की वायलेशन होगी, तो इस सिलसिले में जो जुरिस्डिक्शन है ना, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की है। तो जब इंफॉर्मेशन वसूल होगी या पुलिस रिपोर्ट है या कोई इंफॉर्मेशन है कि डिस्प्यूट की वजह से ब्रीच ऑफ पीस का खदशा है उसके कंसर्न एरिया से, तो फिर ये होगा कि मुतमईन होकर रिटर्न ऑर्डर इशू किए जाएंगे। पार्टीज़ को बुलवाया जाएगा कि वो रिटर्न रिप्लाई सबमिट करें, इन पर्सन में या प्लीडर की सूरत में पेश हों और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करें, जिसके ज़रिए वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें कि एक्चुअल पोजेसन किसकी है डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। इस हवाले से क्या होगा, समन्स जारी किए जाएंगे जो तरीक़ाकार CRPC में प्रिस्क्राइब्ड है, और जहाँ पर डिस्प्यूट है वहाँ के कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे भी कॉपी चस्पा की जाएगी। अब पोजेसन के हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी कि ये किसकी पोजेसन है, उस हवाले से पार्टीज़ को सुना जा सकता है, फर्दर एविडेंस ऑब्टेन की जा सकती हैं और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन पोजेसन में था पहले, ठीक है। एमरजेंसी की सिचुएशन है, प्रॉपर्टी को अटैच करने का भी हुक्म दिया जा सकता है, और अगर कोई पार्टी मैजिस्ट्रेट को आके मुतमिन कर देती कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है
تو پھر آرڈرس کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، ادروائز فائنلٹی رہے گی۔ اگر پروسیڈنگز کے دوران کسی پارٹی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیو کو ایز اے پارٹیز ٹو دا پروسیڈنگ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی وٹنس کو سمن کرنا ہے کہ اس نے کوئی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کرنا ہے، اس حوالے سے بھی اس کو بلوایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پراپرٹی جب تک کہ پارٹیز کے رائٹس ڈٹرمن نہیں ہو جاتے، جہاں پر میجسٹریٹ مطمئن نہیں ہے کہ کس کی پوزیشن ہے، تو جب تک کمپیٹنٹ کورٹ ان کے رائٹس کو ڈکلیئر نہ کر دے تو اس پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا حکم دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے سب کو کوشچن؟ آگے چلوں میں۔ اگلا کوشچن آتا ہے کہ کون کون سے موڈز کو اپنایا جا سکتا ہے ملزم کو بلانے کے لیے۔ دیکھیں اس طرح کے دو موڈز ہیں، ایک تو جس میں نان کورسو میتھڈ آ جاتا ہے، جس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، جو کہ ہم سمنس کہیں گے۔ کورسو میتھڈس کے اگر سمنس پہ نہیں آتا تو زور زبردستی بھی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ریسٹ وارنٹ ایشو کیے جائیں گے، اس کو اعلان کروایا جائے گا کہ یہ بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، ابسکانڈر ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس کی پراپرٹی کو اٹیچ اور سیل کرنے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ سمنس کسی کو نوٹیفائی کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف کیا ایلیگیشنز آئی ہیں، اور وہ آ کے اس کو اطلاع دی جائے گی، وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈیفینڈ کیا کرے گا۔ اس حوالے سے اپیرنس کے لیے ڈفرینٹ موڈس اپنائے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ علیحدہ سے کویشچن اینول میں پروکلیمیشن آف ایبسکانڈر اٹیچمنٹ پہ علیحدہ سے آ گیا تھا، تو میں نے آگے فردر اس کی زیادہ ڈیٹیلز لکھ دی ہیں، تو یہ پورشن بھی آپ نے ذرا اچھے سے کرنا ہے۔ اچھا سمنس کیا ہوتا ہے؟ ایک عدالتی بلاوا ہوتا ہے جس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے سرٹن جج کے سامنے یا آفیسر آف دا کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس میں یہ ریکوائرڈ ہے کہ اٹینڈنس دینی ہے یا ایویڈنس آپ نے ریکارڈ کروانی ہے یا ڈاکیومنٹس کی پروڈکشن دینی ہے۔ سیکشن 68 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمنس کا فارمیٹ کیسا ہوگا۔ ایک تو عدالت اس کو ایشو کرے گی، ریٹن فارم میں ہوگا، ڈپلیکیٹ میں ہوگا، اوریجنل جو ہوتے ہیں نا سمنس وہ جوڈیشل فائل میں لگتے ہیں، ساتھ سگنیچر ہوں گے جج کے، اور ساتھ اس پہ مہر لگا دی جائے گی پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سمنس کو سرو کون کرے گا؟ عموماً پولیس آفیسر کرتے ہیں یا آفیسر آف دی کورٹ کرتے ہیں، یہ کسی بھی اگر پبلک سرونٹ کو ڈائریکشن ایشو کی گئی ہے۔ اب کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سمنز ایشو کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہو پرسنلی سرو کیے جائیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ڈپلیکیٹس پرووائڈ کی جاتی ہے، اس کی بیک سائڈ پہ وہ اس کی انڈورسمنٹ دے دیتے ہیں کہ ریسیو ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا میل ممبر ہے، اڈلٹ میل ممبر ہے، اس کو سرونگ کروائی جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی پاسبل نہیں ہے تو کاپی چسپاں کر دی جاتی ہے جہاں پر وہ ریزائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 71 میں پرووائڈیڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دی لوکل لمٹس آف دی کورٹ آپ نے سمنس بھیجنے ہیں تو وہاں کا میجسٹریٹ کو آپ اس کی ڈپلیکیٹ بھجوائیں گے، وہ اپنے علاقے میں پھر اس کی سرونگ کروا دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سمن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سیکشن تھے 68 سے لے کے 73 تک۔ 72 میں نے اس میں سے نکال دیے، جو ان نیسیسری ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اریسٹ ود وارنٹ، دیکھیں اگر سمنس ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے پھر اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ وارنٹس ایشو کیے جائیں گے تاکہ اس کو اریسٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے وارنٹ کا جو فارمیٹ ہے ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، سفیشینٹلی آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس کو ایشو کیے جا رہے ہیں یا کس کے خلاف ایشو کیے جا رہے ہیں، افینس کی اسپیسیفیکیشن ہوگی، کس جرم کے تحت اس کو گرفتار کرنا ہے، سگنیچر ہوں گے، سیل ہوں گے، جس کو آتھرائز کیا جا رہا ہے نا اس کے حوالے سے، اور ساتھ یہ کہ جج کون سا ہے اس کے حوالے سے ڈیزگنیشن، اور اس کا نام بھی ہوگا کہ جس کو آتھرائزیشن دی جا رہی ہے اس کا بھی اندراج ہوگا اس میں۔ اچھا جب وارنٹ ایشو کیے جاتے ہیں اس میں بعض اوقات جج یہ بھی ڈسکریشن استعمال کرتا ہے کہ سیکشن 76 کے تحت یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی دینے کو تیار ہو جاتا ہے نا، ضمانت دینے کو، تو اس کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ وہ سیکیورٹی لے کے عدالت میں سبمٹ کی جائے۔ تو اس میں کرائٹیریا بتایا گیا کہ جب وارنٹ ایشو کیے جائیں گے اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کتنی سفیشینٹ شیورٹی ریکوائرڈ ہے، کتنی اماؤنٹ کی ریکوائرڈ ہے، کس ٹائم پہ اس بندے نے پریزنٹ ہونا ہے۔ اب آگے سوال یہ آتا ہے کہ وارنٹ کون سرو کرے گا؟ پولیس آفیسر کرے گا، یا اگر پولیس آفیسر اویلیبل نہیں ہے تو کسی سے بھی اس کی سرونگ، اس کی ایگزیکیوشن کروائی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گرفتار کر کے وداؤٹ ڈیلے اس اریسٹڈ پرسن کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 81 تک، یہ 75 سے لے کے 81 تک وارنٹ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پروویژنس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو علیحدہ سے کویشچن آ جاتا ہے
کہ پروکلمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کا کیا طریقہ کار بتایا گیا، اس کے حوالے سے سیکشن 87 اینڈ 88 پروویژن ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایویڈنس لینے کے بعد اگر عدالت متفق ہو جاتی ہے کہ جس کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے وہ بھاگ گیا ہے، یہ کبھی وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، تو پھر ریٹن اعلان کیا جاتا ہے کہ ٹائم پرسکرائب کیا جاتا ہے جو کہ عموماً 30 دن کا ہے کہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ پبلیکیشن کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پبلیکیشن ہوگی۔ کانسپیکوس پلیس جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر پڑھ کے سنایا جائے گا پبلکلی، اور اس کے گھر کے باہر اس کی کاپی چسپا کر دی جائے گی، اور کورٹ ہاؤس کے بھی کانسپیکوس پارٹ پہ اس کی کاپی اٹیچ کر دی جائے گی، جو کہ اس بات کا کنکلوسیو پروف ہوگا کہ پروکلیمیشن کے حوالے سے جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ تھا پروکلیمیشن کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 88 میں یہ بتایا گیا کہ جب پروکلیمیشن کا حکم دیا جائے گا نا تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے، تو اس کی جو بھی بلانگنگز ہیں چاہے موویبل ہے یا اموویبل ہے اس کے حوالے سے اٹیچمنٹ کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ ود ان ڈسٹرکٹ بھی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اور آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن بھی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں پراپرٹی کی ڈسکرپشن دے دی گئی کہ اگر ڈیٹ ہے یا کوئی موویبل پراپرٹی ہے تو ان کو ان طریقوں سے اٹیچ کیا جا سکتا ہے، قبضے میں لیا جا سکتا ہے، یا تو اس کے لیے ریسیور اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ریٹن میں آتھرائزیشن دی جا سکتی ہیں کہ اس کو گرفتار کہہ رہی کہ اس کو یہ پراپرٹی ہینڈ اوور نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس کے بہاف پہ کسی کو کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پراپرٹی ٹیکس پیئنگ پراپرٹی ہے، مالیہ وصول کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے، تو ڈی او آر کے تحت DOR کے ذریعے اس کی اٹیچمنٹ کی جائے گی۔ اب کیسے موڈز اڈاپٹ کیے جائیں گے؟ پوزیشن لے لی جائے گی یا ریسیور اپوائنٹ کر دیا جائے گا، اور ریٹرن میں آرڈر ایشو کیا جائے گا کہ جو بھی رینٹ اور پروفٹس ہیں وہ اس بندے کو یہ اس کے بہاف پہ کسی کو ڈیلیور نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لائف سٹاک مطلب کہ فارمنگ سے ریلیٹڈ پراپرٹی ہے یا پیرشیبل نیچر کی، عدالت کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کو سیل کر دینا چاہیے تو اس کو سیل کر کے جو بھی پروسیڈز ہیں جیسے عدالت کہے گی اس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کیے جائیں گے۔ پراپرٹی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ریسیور کو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا، اور ریسیور کی وہی ڈیوٹیز ہیں جو CPC میں پرووائڈیڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی کلیم ہے یا کوئی آبجیکشن ہے پراپرٹی کے اٹیچمنٹ کے حوالے سے تو 6 ماہ کے اندر وہ آگے آپ اپنا کلیم یا آبجیکشن سبمٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر عدالت اس کو ایگزامن کر کے پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو الاؤ کرنا ہے یا ڈس الاؤ کرنا ہے۔ اگر کلیم آبجیکشن کرتے ہوئے آپ کی جیسے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے آپ کے جو لیگل ریپرزینٹیٹیو ہے اس کو آگے پرسو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کلیم ڈسمس ہو جاتا ہے تو 1 سال کا عرصہ ہے آپ کے پاس کہ آپ سول دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں۔ DOR اونلی ایگریکلچر پراپرٹی کے میٹر کے تحت ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، وہ لینڈ ریونیو ایگریکلچر لینڈ سے ریلیٹڈ ہی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کلیم ڈسمس ہو جاتا ہے تو 1 سال کا دورانیہ ہے کہ سول دعویٰ آپ دائر کر دیں۔ اگر اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ پہ اگر پروکلیمڈ offender پیش ہو جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی کو اٹیچمنٹ سے ریلیز کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ میں نہیں آتے جیسے کہ تو پھر کیا ہوگا کہ 6 ماہ کے عرصے کے بعد عدالت کے حکم کے مطابق وہ پراپرٹی پروونشل گورنمنٹ کی ملکیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے کوشچن آپ کو؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کوشچن سے ریلیٹڈ؟ آگے چلوں میں پھر پبلک نیوزنس کے حوالے سے؟ جی آگے چلوں؟ اچھا جی، اگلا کوشچن ہے جیسے کہ نیوزن سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ پبلک پیس ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پبلک کی بات کی ہے تو پبلک ایٹ لارج کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ جب کوئی انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے کہ یہ بندہ انوالو ہے جس کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج کو خدشہ ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی پراپرٹی کو خطرہ ہے، ان کی ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کے پاس ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے کہ وہ کنڈیشنل آرڈر پاس کرے گا، پہلے تو اس کو ریسٹرکٹ کرے گا کہ یہ کام چھوڑے اور عدالت کے سامنے پیش ہو۔ تو اگر ایویڈنس یا پولیس رپورٹ لینے کے بعد عدالت اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے میجسٹریٹ کہ یہ انلیگلی کوئی obstruction کر رہا ہے پبلک پلیس پہ، جس میں کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے، ریور چینل بھی ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کا کام وہ کام کر رہا ہے جس کی جو کہ انجوریس ہے ہیلتھ کو پبلک ایٹ لارج کی، یا بلڈنگ کی ایسے کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ آگ لگنے کا خدشہ ہے، یا بلڈنگ کا سٹرکچر اس طرح سے اس کنڈیشن میں کہ اسے گرنے کا بھی خطرہ ہے اور اس سے کسی بندے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا جہاں پر باڑ لگانے کی ضرورت ہے جس سے پبلک کو خطرہ ہے،
یا پھر کوئی خطرناک جانور ہے اس کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے، قید کرنے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنڈیشنل آرڈر پاس کر سکتا ہے پبلک نیوزنس کو ریسٹرین کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میجسٹریٹ یہ جو ڈائریکشن پاس کرے گا اسے کسی بھی سول کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ڈائریکشن ایشو کرنی ہے تو اس حوالے سے سروس دی جائے گی، مطلب کہ سمنز بھیجے جائیں گے، اس کو اطلاع دی جائے گی، اور اگر آرڈر سرو نہیں کیے جا سکتے تو اعلان کیا جائے گا، جو کہ طریقہ کار پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے پرسکرائب ہے، کہ جس کا مقصد ہے کہ آپ نے انفارمیشن اس بندے کو کمیونیکیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بندہ پیش ہو جائے گا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ کمپلائنس کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ ساتھ وجہ بیان کرے، اور اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے بہاف پہ وہ جوری بھی کلیم کر سکتا ہے جو اس کے فیور میں بولیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی مطلب کہ وہ ایگزامن کریں گے میٹر کو کہ یہ بندہ واقعی میں یہ جو گلٹی ہے کہ نہیں گلٹی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ اسپیسیفیکیشن دی جائے گی کہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم آپ نے یہ ایکٹ پرفارم کرنا ہے، اور پیرنٹس دے کے آپ نے شو کاز وجہ بیان کرنی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ آپ جوری کو بھی اپوائنٹ کریں گے جو ریزنیبل ٹائم پرسکرائب ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر پروسیجر بتایا گیا کہ اگر شو کاز کے لیے وہ اپیئر ہو جاتا ہے تو اگر عدالت پھر بھی فردر یہ سمجھتی ہے، اگر عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ریزنیبل پراپر آرڈر پاس نہیں ہوا تو فردر پروسیڈنگس رک جائیں گی، لیکن اگر عدالت کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ڈیسیجن ٹھیک ہوا ہے تو پھر اس کا آرڈر فائنل رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہے کہ جہاں پر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جوری نامینیٹ کرنی ہے، اپوائنٹ کرنی ہے، تو آڈ نمبرز میں کی جائے گی، اور جو تعداد ہے 5 سے کم نہ ہو، اس میں انہیں سمنس میں ڈیٹ پلیس اسپیسیفائی ہوگی کہ کس جگہ پہ انہوں نے پیش ہونا ہے اور کب تک انہوں نے اپنا فیصلہ واپس کرنا ہے، ورڈکٹ فیصلے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جوری کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میجسٹریٹ نے صحیح آرڈر پاس کیے، ریزنیبل ہے، تو اس کے آرڈر کی فائنلٹی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر وہ فیل ہو جاتا ہے جوری کو اپوائنٹ کرنے میں، یا فیصلہ ٹائم پہ پریزنٹ نہیں کیا گیا، تو میجسٹریٹ اپنی مرضی سے جو بھی مناسب سمجھے آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کمپلائنس نہیں کرتا تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جیسے کہ پبلک سرونٹ کے آپ جیسے کسی معاملے کو نہیں مانتے تو سیکشن 188 کے تحت آپ کو سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ریپیٹڈلی آپ وہ پبلک نیوزنس کمٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پروہیبشن آرڈر پاس کر سکتی میجسٹریٹ سیکشن 143 کے تحت۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے آپ کا اس حوالے سے؟ یہ آگے چلتی جاؤں؟ ہاں جی، کافی اتنا ہی آگے چلنا ہے، بتا دیں، ڈسکریشن آپ کی ہے۔ کافی ہے، کافی ہے باقی آج کے لیے۔ باقی ایگری ہیں اس حوالے سے؟